अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें हैं जी आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। एक तो अब हम देख रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा पीटीआई ने शामिल होने का ऐलान भी कर दिया है और जो वफाकी सतह है उसके ऊपर कुछ मज़ीद बातचीत अभी जारी है, उसके ऊपर बात करते हैं आपके साथ। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कमिश्नर साहब ने कल इंकशाफात किए थे उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें हुई हैं, जिसके बाद मेरे कुछ यानी आप कह लीजिए कि ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बिलावल की एक ज़बरदस्ती शादी की जा रही है और बिलावल की ज़बरदस्ती की शादी में क्या वो खुश रह पाएंगे, मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। इसके ऊपर एक तफसीली बात करते हैं इसी व्लॉग में और कुछ बात करेंगे कि ओवरऑल आगे के हालात अब किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी यही बात हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूरन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के एक मुतनाज़ फैसले की वजह से मजबूरन अपनी जो एक शनाख्त है एज ए बड़ी पार्टी, एज ए पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको ख़त्म करके एक छोटी जमात में शामिल होना पड़ रहा है। और उसकी वजह कुछ और नहीं है सिवाय इसके कि काजी फायज ईसा साहब ने जो एक फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में चंद दिन बिल्कुल इलेक्शन से पहले, जिसमें ना सिर्फ ये कि उनसे बैट का निशान छीन लिया गया जो कि उनका इंतखाबी निशान था, बल्कि उसके बाद उसके तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद ऐसा कोई कवर नहीं उन्हें मिला कि जिसके तहत वो इस पार्टी से मुंसलिक रह पाते या वो ये दावा करते कि जनाब बेशक हमने मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के ऊपर इलेक्शन लड़ा है लेकिन हम बुनियादी तौर पर एक ही पार्टी के लोग हैं और हमने कागजात नामजदगी में इसी पार्टी से वाबस्तगी जाहिर की है। जैसा कि सलमान अकरम राजा ने इसको दोबारा से पुट अप करने की कोशिश भी की कोर्ट्स में, लेकिन फिर भी उन्हें एंटरटेन नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि अगर काजी साहब ने ये फैसला दे भी दिया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से आपसे बैट ले लिया गया है, तो वो अपने फैसले में अगर इस तरह की कोई चीज़ मेंशन कर देते कि भले इनसे निशान ले लिया गया लेकिन ये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मेंबर, तो फिर भी उन्हें एक कवर मिल सकता था। लेकिन काजी साहब ने वो कवर तक नहीं उन्हें दिया, जिसकी वजह से आज सूरत हाल यहाँ पर आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान जीत कर असम्बलियों में पहुँचे हैं उनको आज़ाद तस्वुर किया जा रहा है और अब उन्हें जाहिर है कि अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए किसी और सियासी जमात के नाम की ज़रूरत है। तो मुझे ये बड़ा बुरा भी लग रहा है देखने में और ये बड़ी बदकिस्मती फ़ील हो रही है कि ये जमहूरियत के लिए हमने क्या खिदमत अंजाम दी है कि एक बड़ी सियासी जमात को हमें एक छोटी सी सियासी जमात जिसकी एक सीट है उसके अंदर जम करना पड़ रहा है क्योंकि जी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। और कल पीर पगार साहब ने अपनी तकरीर में बड़ी अच्छी बात की थी कि इस तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो पीएमएलएन ने भी कराए, इसी तरह के पीपल्स पार्टी ने भी कराए। उन्होंने कहा हमने भी ऐसे ही कराए, लेकिन सजा सिर्फ एक पार्टी को मिली और वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी किसी पार्टी को कोई सजा नहीं मिली, किसी की कोई जवाब तलबी नहीं हुई, किसी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इस तरह से नहीं देखा गया बारीक बीनी से जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखकर और इसके बहाने के तौर पर उनसे ना सिर्फ इंतखाबी निशान छीन लिया गया बल्कि अब उनकी इंतखाबी पहचान जो है, सियासी जमात की जो पहचान है उसका नाम, वो तक अब उन्हें गिव अप करना पड़ रहा है। जाहिर है उसकी अब वो कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कानूनी तौर पर भी इस मामले को देखा जाएगा कि क्या कभी दोबारा वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे तो उसके बाद वो उसी नाम में दोबारा अपने नाम को इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अब जाहिर है ये चीज़ें तवालत इख्तियार करेंगी, इसमें टाइम लगेगा और ये कानून की जो लीगैलिटीज़ हैं इसमें बहुत सारे उलझने आ जाती हैं, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। तो ये चीज़ें अब काफ़ी दूर तक जाएंगी, लेकिन ये यकीनी तौर पर जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि एक बड़ी सियासी जमात हो और उसको इस तरीके से आपने लावारिस करने की जो एक अजीब व गरीब कार्रवाई की है उसको किसी तौर भी सराहा नहीं जा सकता। और आजकल बड़ा क्लिप भी वायरल हुआ है उनका। चीफ जस्टिस साहब ने पहले किसी वक्त कहा कि जी जब आप इलेक्शन सिंबल देते हैं या लेते हैं तो ये बेसिकली वोटर्स के लिए होता है जो कि पढ़े लिखे वोटर्स नहीं होते, नाम उस तरह से नहीं शनाख्त कर सकते, पढ़ सकते बैलेट पेपर के ऊपर, तो उनके लिए ये निशान हेल्प करता है उन्हें कि बस उन्हें एक निशान ढूंढना है और उसके ऊपर मोहर लगानी है। तो बेसिकली आपको मालूम था कि इसका कितना इम्पैक्ट है, फिर भी आपने ये इतना सख्त फैसला सुनाया और उसकी पूरी ज़ाहिर है वोटर ने उसकी वजह से सफ़र भी किया, लेकिन समहाउ और द अदर वो बेचारे मैनेज कर गए कि उसके बावजूद भी इलेक्शंस में उन्होंने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की और उसके बाद अब वो
اسمبلیوں میں پہنچے ہیں تو اب انہیں ایک نئے مسئلے کا سامنا ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد کے اوپر انہیں جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، اقلیتوں کی، وہ ملنا تھیں، اور اب اس کے لیے انہیں مجبوراً ایک چھوٹی پارٹی میں اتحاد کرنا پڑا ہے۔ اس کے اوپر بڑی غور و فکر ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ مجلس وحدت المسلمین میں اتحاد کرتے تو ایسا تاثر جا رہا تھا کہ جیسے آپ نے جو ایک خاص مذہبی فرقہ ہے لتشی، اس کو سپورٹ کیا ہے یا آپ اس میں ضم ہو کر اس کی آئیڈیالوجی کے انڈر آگے ہیں۔ اگر آپ سنی کی طرف جاتے تو اس میں لگتا کہ جی آپ ایک دوسرے فرقے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہ آئیڈیالوجی ہے، نہ ان کی سیاست کسی بھی طور کسی فرقہ واریت کے اوپر تھی۔ ہم نے کبھی ایسی اس کے اوپر نہ ایلیگیشن سنی ہے، نہ ان کی کبھی ایسی آئیڈیالوجی سنی ہے۔ تو ان کی یہ پارٹی ہے نہیں جس میں لسانیت پہ بات ہو، جس پہ فرقہ واریت پہ بات ہو، لیکن مجبوراً اب انہیں اس طرح کا ایک کور لینا پڑا ہے، صرف اس لیے کیونکہ اب انہیں مخصوص نشستیں اسی صورت میں حاصل ہو سکیں گی اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے، اور فی الحال جو ان کے لیے آپشنز موجود ہیں، جو ان کے اتحاد میں آ سکتی ہیں، جن کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، وہ صرف یہی جو ایک دو چھوٹی پارٹیز ہیں یہی باقی بچتی ہیں۔ کیونکہ جب آپ اپنے ممبرز ان کو دیتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ان کا سربراہ ہے وہ کتنا ٹرسٹ وردی ہے آپ کے لیے، یہ تو نہیں کہ وہ آپ کی پارٹی اور پورے آپ کے جو ممبرز ہیں ان کو ہائی جیک کر لے، یا پھر کل کو کسی دباؤ کا سامنا نہ کر سکے اور کمپرومائز کر جائے۔ تو یہ بہت ساری کیلکولیشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور شاید اسے کسی اور صوبے میں کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے، تو بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید کے پی میں انقلاب پارٹی کے ساتھ ان کو اتحاد اسی طرح کا کچھ بنانا پڑے، لیکن اب یہ ساری چیزیں صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بدولت ہو رہی ہیں، تو دعائیں دیں ان کو جی، انہوں نے ایک زبردست فیصلہ کر کے یہاں تک جمہوریت کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ کیا ہی بات ہے، ایک پارٹی کے انتخابات کے اوپر انہیں اتنی فکر ہوئی، لیکن جو ملک میں انتخابات کے نام پر ایک ڈھونگ رچایا گیا اور جو ایک بہیمانہ مذاق کیا گیا ہے قوم کے ساتھ، اس کے اوپر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کے اوپر قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ثبوت کیا ہیں، ثبوت لے کے آئیں، ثبوت لے کے آئیں۔ ایک بندہ بذات خود ثبوت بنا کھڑا ہوا ہے۔ یعنی کل اعتزاز احسن صاحب میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے بڑی اچھی یہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ثبوت ان سے مانگ رہے ہیں، ثبوت آپ تب مانگتے ہیں جب میں اب سمینہ پاشا ایسے ہی الزام لگا دوں کہ جی یہ اس طرح سے بات ہوئی، تو پھر آپ بالکل حق بجانے میں کہ ثبوت دیں۔ لیکن ایک بندہ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں شامل ہوں، تو دیٹ مینس کہ وہ تو خود بنا بنایا ثبوت بن کے سامنے کھڑا ہے، اور باقی اب ثبوت ہوں یا نہ ہوں، یہ سب چیزیں کہیں آپ گلیوں میں لے کے تو نہیں پھر رہے ہوتے۔ ظاہر ہے ایک کوئی فورم ہوتا ہے، اس کے اوپر ہی کوئی آ کے ثبوت دیتا ہے نا، تو آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ سوا موٹو لے سکتے تھے، آپ انہیں بلا سکتے ہیں، انہیں بلائیں عدالت میں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا تمہارے پاس ثبوت ہے اس کے علاوہ۔ ایک تو آپ اقبال جرم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس اگر مزید کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت سامنے رکھیں۔ تو آپ صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی ثبوت دیں، تو ثبوت کیا وہ ہر وقت گلی میں لے کے تو نہیں پھر رہا ہوگا کہ سب کو دکھاتا پھر رہا ہوگا، کوئی فورم بنتا ہے اور پھر کوئی آ کے اپنے جو بھی اس کی ثبوت ہوتے ہیں وہ چیزیں لے کے آتا ہے۔ تو بہرحال اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کمشنر صاحب کے معاملے کو انڈر تک کارپٹ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کارپٹ کے انڈر جا نہیں رہا ہے۔ پہلے میں بھی مختلف پہلوؤں سے اس پہ غور کر رہی تھی کہ کیا کمشنر صاحب کا واقعی ضمیر جاگا ہے یا کسی اشارے پر انہوں نے ایسا کیا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ہر پہلو سے میں جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن جو کمشنر صاحب کی گرفتاری اور ان کی انکشافات کے بعد معاملات ہوئے ہیں، اس کے بعد اب مجھے جو میرا انالیسز ہے، میری اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ شاید واقعتاً کمشنر صاحب نے جو یہ انکشافات کیے ہیں، یہ شاید انہوں نے واقعتاً اپنے طور پر کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہیں کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے۔ اگر تو یہ ہوتا نا کہ اس بات کو پھر پھیلایا جاتا، اگر وہ کسی ایما پر ہوتے تو وہ ایجنڈا سامنے آتا تو کوئی انہیں بھی پروٹیکٹ کر رہا ہوتا، لیکن انہیں کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس معاملے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، آپ کے سامنے میں 3-4 چیزیں رکھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جو کمشنر صاحب ہیں ان کے اوپر ہی ایک مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیا گیا اور انہیں ایک تحویل میں لے لیا جا چکا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کمشنر صاحب کا آفس فوری طور پر سیل کر دیا گیا دوپہر کو ہی، اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، رپورٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے مختلف ریکارڈ، ان کے لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، مختلف ڈیوائسز، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں لے لی گئی ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ ان کے جو مختلف رشتہ دار ہیں یا ان کے ماتحت جو قریبی اسٹاف تھا، ان کے گھروں پر ریڈ کیے جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اور ایک رپورٹر نے باقاعدہ ایک فیملی سے ایک انٹرویو بھی کیا ہے جو کہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ نیا پاکستان پہ میں نے تو دیکھا تھا، شاید کسی اور نے بھی کیا ہو تو مجھے نہیں معلوم۔
تو وہ فیملی بتا رہی ہے کہ وہ جو ان کے پرسنل اسسٹنٹس تھے ان کی فیملی بتا رہی ہے کہ کس طرح سے پولیس وہاں پر آئی اور ان کو آ کے انہوں نے ریڈ کیا ان کے گھر پر، انہیں کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا، بقول ان کے وہ باقاعدہ ہیراس ہوئے. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. اگر کمشنر صاحب کو کسی نے لانچ کیا ہوتا تو پھر ان کو کوئی پروٹیکشن ملتی، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کمشنر صاحب کے واقع جو انکشافات تھے یہ ایک دم ہی سامنے آیا اور شاید کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا. اس بات کو سپورٹ کرتے ہوئے جو ایک اور میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ کہ جب کمشنر صاحب نے کل یہ انکشافات کیے تھے تو انہوں نے جو رپورٹرز ہیں ان کو کال کر کے یہ کہا تھا کہ پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات چیت کرنی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور آنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ بات کرنے والے ہیں، شاید ورنہ یہ رپورٹرز کو یہ پریس کانفرنس نہ کور کرنے دی جاتی یا یہ نہ پریس کانفرنس ہو پاتی اگر ایگزیکٹلی کسی کو پتہ ہوتا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے آل آف اے سڈن اگر یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے اس کو انکشاف کرنے کے لیے انہیں اندازہ تھا کہ یہ بات لیک نہ ہو جائے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس لیے پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے بہانے یہ بات کی. اور پھر جب رپورٹرز وہاں آئے تو انہوں نے بات شروع بھی یہیں سے کی اور پھر اس کے بعد اچانک ہی انہوں نے یہ ایک تہلکہ خیز قسم کا بم پھوڑ دیا. تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ شاید واقعی کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس طرح اب چیزیں کور کرنے کی کوشش کی گئی، رات گئے جو ڈی آر او سے اور آر او سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی اور پھر اس کے بعد جس طرح اب چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں تو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جو انہوں نے انکشاف کیا ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر اب جو کمیٹی بھی بنی ہے اس سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی واقعی انڈیپینڈنٹ ایسی کوئی انکوائری کی جاتی جو کہ الیکشن کمیشن کے افسران نہ کر رہے ہوتے بلکہ جوڈیشل لوگ کر رہے ہوتے یا انڈیپینڈنٹ لوگ کر رہے ہوتے جو چیف الیکشن کمشنر کے زیر اثر نہ ہوتے وہ کر رہے ہوتے، تو پھر واقعی لگتا کہ جی ان باتوں کو سیریس لے کر ان ایلیگیشنز کی واقعتاً نیک نیتی کے ساتھ کوئی انکوائری ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کو معاملے کو اب کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کور ہوتا ہوا پھر بھی نظر نہیں آ رہا. کل سے آپ دیکھیے ٹویٹر بند ہے، سوشل میڈیا کی ایپس بند کر کے اس سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فلو آف انفارمیشن کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جو لوگوں میں پھیلنے نہیں دی جا رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اس کے اوپر بات نہ کر سکیں؟ تو یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب چیزیں بڑی کنیکٹ ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ اس بات سے بھی اب جوڑ رہے ہیں کہ جی کوئی مارشل لا لگنے والا ہے، کوئی ایمرجنسی لگنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے، جو اس قسم کے حالات جو ہیں ملک میں عجیب و غریب سے یہ پھیل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اس طرح کرتے ہیں، انفارمیشن کا فلو بند کرتے ہیں، ویب سائٹس بند کرتے ہیں، تو پھر یہ ساری ریومرز جو ہیں وہ پھیلنے لگتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ ملک میں شاید کچھ نیا ہونے والا ہے. بہرحال جی دیکھتے ہیں اب یہ کمشنر صاحب کا جو سارا معاملہ ہے یہ کتنا سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا کسی نے لانچ کیا ہے یا پلانٹیڈ ہے یا کیا ہے، یا واقعی ان کا ضمیر جاگا ہے. میں نے اس کے اوپر آپ کے ساتھ اپنا انالیسس شیئر کر لیا، آپ اس سے اپنا کوئی بھی کنکلوژن جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے. جو بات پی ایم ایل این ایک چیز میں اس میں مس کر گئی کہ جس طرح سے آ کے پی ایم ایل این اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہی ہے اس سے اور لگ رہا ہے کہ وہ لوگ پریشان ہوئے ہیں ان کی پریس کانفرنس سے. اور اسی وجہ سے کل ہم نے دیکھا مریم اورنگزیب صاحبہ، تارڑ صاحب آ گئے تھے، آج عظمیٰ بخاری صاحبہ، ملک احمد خان صاحب آ گئے، تو وہ آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ کمشنر صاحب یہ ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، بلا ہے. سب کو اچانک ان کی ساری برائیاں پتہ چل گئی ہیں. اس سے پہلے ایک دن پہلے تک کسی کو کوئی ان میں برائی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ سب چیزیں بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ بہرحال ان کی پریس کانفرنس نے ایک پینک تو کریٹ کیا ہے. اور آ کے پھر اب وہ باتیں کیا کر رہے ہیں 9 مئی کے لوگ اور یہ وہ. تو بھائی اب 9 مئی میں آپ نے پورا الیکشن نیریٹو ہی 9 مئی کے اوپر بنایا تھا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، یہ 9 مئی والے ہیں. یہی بات پی ایم ایل این کے ہر جلسے میں ہمیں نظر آ رہی تھی، یہ 9 مئی والے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ریاست کے دشمن ہیں، یہ حملہ کرتے ہیں، یہ پیٹرول بم پھینکتے ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں. آپ نے یہی سارا نیریٹو بنایا، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں نے آپ کا نیریٹو بائی نہیں کیا، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں کیا، لوگوں نے انہی کو ووٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے آپ کا جو 9 مئی والا نیریٹو تھا اس کو بائی نہیں کیا. وہ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ یہ سب انہوں نے کوئی دہشت گردی کی ہے یا وہ واقعی 9 مئی میں ملوث ہے، یہ جو بھی آپ اس کی انٹرپریٹیشن نکال لیں. تو اب پی ایم ایل این کو چاہیے کہ دوسروں کی غلطیاں یا دوسروں کی کوئی بھی پرابلمس کو ایکسپلائٹ کرنے کے بجائے کوئی بہتر آئیڈیا کے ساتھ آئے. اور یہ جو بات ہے کہ بھائی
یہ اس طرح کے ہیں یا اس طرح کے ہیں، یہ عوام نے فیصلہ اب کر دیا ہے کہ یہ کس طرح کے ہیں. اب یہ جس طرح کے بھی ہیں عوام کو بھائی وہی پسند ہے، اور عوام انہی کو ہی ووٹ ڈال کے اسمبلیوں میں لے آئی ہے. تو اب آپ انہیں اچھا کہیں برا کہیں، عوام کو اس سے فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ الٹا ہو یہ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے جب ان کے خلاف اگینسٹ ان کا مینڈیٹ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ الزامات بھی لگاتے ہیں، تو الٹا آپ کے لیے نفرت جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ کے لیے بہت اچھا چانس تھا، آپ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکتے تھے دوبارہ ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پر، اگر آپ اس الیکشن کی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرتے اور آپ ایک یہ کنسنسس ڈیولپ کرتے کہ ہم ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم کوئی کسی کے کہنے پر حکومت نہیں بنائیں گے، کوئی کسی کے کہنے پہ حکومت نہیں گرائیں گے، بلکہ ہم صحیح طور پہ ڈیفیٹ تسلیم کرتے ہیں اور ہم بالکل اس پارٹی کو آنے دیں گے اقتدار میں جس کو عوام نے چوز کیا ہے. تو آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی بنتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار واقعی یہ اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے جمہوری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پیچھے ہم جاتے ہیں. اور کل کو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی اگر گورنمنٹ بناتی، وہ اچھا پرفارم نہ کرتی، لوگ واقعی کہتے ہیں کہ یار واقعی پی ایم ایل این بہتر پارٹی ہے. لیکن آپ جو حرکتیں اس چیز کو دبانے کے لیے کرتے ہیں وہ الٹا آپ کے اگینسٹ جاتی ہیں. اور 2 سال سے آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، لیکن 2 سال سے آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. اور نتیجہ آج یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا مینڈیٹ چوری کر کے بھی بہت ہی مختصر نشستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی حمایت چاہیے، ان کی تعاون چاہیے، اس کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر آپ حکومت نہیں بنا سکتے. اور وہ اب فل بھرم دکھا رہے ہیں، اگرچہ ان کا اپنا موڈ نہیں ہے. اچھا، مجھے پیپلز پارٹی میں بھی یہ ایک ڈویژن نظر آتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے پوری کیمپین بھی اپنی اس بات پہ رن کی پی ایم ایل این کے اگینسٹ، تو وہ اس بات کے لیے شاید خوش نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائیں پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر. لیکن زرداری صاحب کی ایک تھوڑی ڈفرینٹ پالیٹکس ہے، تو وہ پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سننا بھی پڑتی ہیں باتیں، بعض اوقات جو کہا جاتا ہے انہیں ماننا بھی پڑتا ہے. تو وہ پھر اس چیز کی ساتھ مل بھی رہے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، فائدہ ہی ہے، بنا لیتے ہیں حکومت، ذمہ داری والی نہیں لیں گے ہم منسٹریز بھی، اور ساتھ میں کہہ دیں گے کہ جی ہم نے جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں ایسا کیا ہے. لیکن بلاول بھٹو مجھے لگتا ہے کہ اندر سے خود بھی ابھی تک تیار نہیں ہیں. آج بھی انہوں نے جو ٹھٹا میں جلسہ کیا اس میں انہوں نے پھر وہی بات کی کہ جناب ہمیں یہ 2 سال 3 سال والا فارمولا نہیں چاہیے، مجھے ایسا وزیر اعظم نہیں بننا. تو ابھی بھی وہ مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی اتنے کمفرٹیبل ہیں. پتہ نہیں اب یہ دکھانے کے دانت ہیں یا کیا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ وہ اس چیز کے اوپر کوئی اتنے خوش نہیں ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جیسے زبردستی ان کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. لیکن خوش نہیں ہے اگر تو پھر بھائی نہ بنائیں آپ. لیکن اب وہ بنا بھی لیں گے اور اس کے بعد یہ شو بھی کریں گے کہ جی ہم خوش نہیں ہیں، اور پھر جہاں پہ ان کا دل کرے گا تنقید کر دیں گے، جہاں پہ دل کرے گا ان کو سہارا دیں گے. مجھے لگتا ہے پی ایم ایل این کے لیے یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. ہر وقت بلیک میلڈ قسم کی پوزیشن میں رہیں گے. جب دل کرے گا ایم کیو ایم والے بلیک میل کریں گے، جب دل کرے گا پیپلز پارٹی والے بلیک میل کرے گا، جب دل کرے گا کوئی اور ان کو بلیک میل کرے گا. تو اب یہ بہت عجیب و غریب دن آنے والے ہیں پی ایم ایل این کے لیے، اور ان کو اس بات کا ادراک بھی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو زبردستی کی شادی ہے یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں. ایک تو اتنی مضبوط قسم کی اپوزیشن جب بیٹھی ہوگی پی ٹی آئی کی، وہ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے، اور پھر اوپر سے جب آپ کو غیر مقبول فیصلے کرنے پڑے ہوں گے، پھر آپ کو تمام اتحادیوں کے نخرے اٹھانے پڑے ہوں گے، تو پی ایم ایل این کس طرح سے یہ سب چیزیں لے کے چلے گی. پہلے 16 مہینے کی حکومت نہیں آپ سے چل پائی، حالانکہ اس وقت تو اپوزیشن بھی نہیں تھی، اس وقت تو کوئی اپوزیشن تھی ہی نہیں. تو تب آپ نے کیا گل کھلا لیے تھے، تب نہیں آپ سے ملک چل سکا تھا. تو اب ایک اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ آپ کس طریقے سے معاملات کو چلائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ سوال خود پی ایم ایل این نے اپنے گلے ڈال لیا ہے. اگر وہ جمہوریت کے مفاد میں فیصلہ کرتے تو وہ ان کے بھی مفاد میں جاتا، لیکن ان کے اپنے کمپرومائزز ہیں، اپنی کمٹمنٹس ہیں، تو وہ اب انہیں پوری کرنی پڑ رہی ہیں. تو اب وہ جس طرح بھی صحیح ہنس کے یا رو کے یہ ڈھول اب گلے ان کے پڑ گیا ہے، اور یہ اب انہیں بجانا پڑ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.